बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब्दुर्रज़ाक़ लाइट ऑफ गाइडेंस चैनल में हाज़िर खिदमत है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये चैनल आपका एक अपना चैनल है, फैमिली चैनल है। शरई तौर पे हम चीज़ों पे रोशनी डालते हैं, प्रोफेशनल भी डालते हैं और इसमें हक सच की बात होती है। हमारा 50 साल का एक्सपीरियंस जो है वो फील्ड का ही है और इसमें आपको बड़ी अच्छी रहनुमाई मिलेगी हर तरीके से, जिसमें बच्चों के लिए एजुकेशन के बारे में किस तरह उन्हें काम करना है, जो बंदे जॉबलेस हैं उन्हें काम कैसे देखना है, जो कारोबार करना चाहते हैं उसको कारोबार स्टार्ट कैसे करना है, चलाना कैसे है, और जिनको नुकसान हो रहा है कारोबार में उसको किस तरह दुरुस्त करना है। तो ये ऑल इन वन है। और कुछ लोग जो मतलब है घरों में झगड़े वगैरह होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, उस पर भी हम काफ़ी वीडियो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ आज मौजूद हैं जी अपने मुफ्ती इमदादुल्लाह साहब, जो कि एक क्वालिफाइड मतलब है आलिम है, मुस्तनद आलिम है। इसके बाद उन्होंने PhD भी की हुई है और उसके साथ साथ ये कुवैत में भी काफ़ी साल रहे। मुफ्ती साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। अपन तारुफ खुद करा दीजिएगा थोड़ा सा जी। उसके बाद फिर आपने जो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ना, आपके तजुर्बात हैं जो आपने PhD के दौरान देखे या तालीम के दौरान देखे, फिर आपने क्या चीज़ें देखी जो कि इनके इस्लामी बैंक के ख़िलाफ़ मतलब शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, उसकी ज़रा निशानदेही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व ख़ातिमुल मासूमीन व रऊफ़ुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर किसी तमहीद के अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम इमदादुल्लाह महमूद फ़रीद, जो कि डेस्मल ख़ान KPK के इलाके से मेरा एक ऐसे मशहूर इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ है जो जद्दी पुश्ती दीनी तालीम व तबलीग में और तरवीज में उनका किरदार रोज़ रोशन से रोज़ अव्वल से रोशन है। मैं उनका चश्म चिराग हूँ और मेरा ख़ानदानी पस मंज़र जो सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी तालीम का आगाज़ बचपन ही से, जब मैं प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ रहा था और उस वक्त असली तालीम हासिल कर रहा था, उस वक्त से, क्योंकि हमारे घर के ही यानी साथ ही वो एक इदारा जो जामिया नोमानिया सालिहिया, जो पाकिस्तान की तारीख़ से पहले का मदरसा है, जिसकी तासीस 2 दफ़ा रखी गई। एक दफ़ा पहले थी अंग्रेज़ दौर में, फिर अंग्रेज़ दौर के बाद जब पाकिस्तान बना तो फिर उसकी तासीस ख़ुद सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला, यानी मुस्लिम दौर में और फिर आज़ादी के दौर जी आज़ादी दौर में, यानी अंग्रेज़ों के दौर में, फिर इस्लामी जी दारुल उलूम देवबंद के जो मोहतमिम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह। ये किस सन की बात है? यानी 1947 के बाद जब उसकी तासीस हुई, 1949 में या 1948 में, ठीक तो हज़रत ख़ुद बनस्ते नफीस तशरीफ़ ले आकर उन्होंने फिर इस मदरसे को दोबारा तासीस की, यानी कि असर नौ तो बुनियाद उसकी पहले थी, फिर दोबारा इस इदारे को, इस मदरसे को उन्होंने फिर जो बंद हो चुका था पाकिस्तान की तहरीक में, फिर दोबारा स्टार्ट करवाया, यानी कि उसकी तासीस सानी की। ख़वातीन हज़रात, ये मैं बताता चलूँ कि ये तारुफ का मकसद ये नहीं है कि ये अपनी तमहीद बता रहे हैं, अपनी खुद समाइज़ कर रहे हैं। मकसद सिर्फ आपको बताने का ये है कि ये मुस्तनद मुफ्ती एक पूरी इनकी बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है इसके साथ। मुस्तनद उलमाए किराम हमारे पीछे, उलमाए किराम इनके साथ हैं। ये ऐसे मतलब है कोई ऐसे किसी मतलब बैंक के मुफ्ती जो एडवाइज़र होते हैं ना, वो मुफ्ती नहीं है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मुख्तसर सा पस मंज़र जो मैं पेश कर रहा था, जिसमें हज़रत शयूख़ीन देवबंद जितने भी उलमाए किराम, उनमें मशहूर मारूफ जैसे सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती आदम मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो वालिद मोहतरम है मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी मुद्दजुल आली की, और इसी तरह जी मुफ्ती आदम आजकल हमारे वही हैं जो पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म हैं और हम सब के आँखों का नूर हैं, सर के ताज हैं। और इसी तरह हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ताला, और ये सर इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हज़रत यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल्लाह दरखास्ती शेखुल हदीस हाफिज़ुल हदीस, ये सब वो हज़रात हैं, जैसे शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह साहब। अच्छा, ये वो हज़रात हैं जो मेरे दादा जी हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अलाउद्दीन साहब के उस्ताद से।
اچھا ماشاء اللہ، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں ماشاء سر۔ اللہ، ماشاء اور یہ وہ ہیں جو میرے نانا محترم شیخ الحدیث و تفسیر والفقہ حضرت مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور یہ دونوں بھائی یعنی یہ جو میں نجیب الطرفین بھی ہوں، ان ایک کا پوتا ہوں ایک کا نواسا ہوں، تو ان دو کی تربیت میں رہ کر میں نے زندگی ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل دی، اور الحمدللہ صحت و بعافیت سے باکرامت رہے، اور 107 سال عمر ایک دادا جی نے پائی اور 101 سال ایک نانا نے پائی، ماشاء اللہ، اور ان کی تربیت میں رہ کر میں نے ان سے دینی تعلیم کا حصول حاصل کیا، ماشاء اللہ، اور بالخصوص یہ صرف ان کے شاگرد نہیں تھے بلکہ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سب کے خلیفہ مجاز تھے۔ میں سمجھ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت میں جو دین کی خدمت کا موقع دیا۔ اچھا، یہ وہ حضرات بھی تھے جن میں حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اردو انسائکلوپیڈیا جو آج بھی معروف مشہور ہے فیروز لغات والی کا، اس میں باقاعدہ جس وقت انگریز کے دور میں مرزائیوں کی تحریک یعنی ختم نبوت کی تحریک میں جب جن حضرات کو پھانسیوں کی سزا دی گئی تھی، جن میں ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ان میں میرے دادا جی شیخ الحدیث مولانا علاء الدین صاحب بھی تھے، کہ جس وقت پھانسی گھاٹ پر ان کی سزا سنائی گئی تو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی خاطر حضور کی عظمت اور ختم نبوت کے لیے آگے بڑھے، تو آج وہی لوگ ہیں جو ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ آج اس لیے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے ان کی پھانسی کی سزا رکوا دی تھی، اور آج ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے جو کہ چھپے ایک خاموش یعنی کہ جس کو تحریک کہا جا سکتا ہے، جو کہ مدارس میں بھی پہنچ چکی ہے، جو کہ مساجد میں بھی پہنچ چکی ہے، جو کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں اب ایک عجیب رنگ اختیار کر کے آ رہی ہے، جو 2027 میں شاید اسی ہی رنگ کو، اسی لبادے کو بینکنگ کے اس پرفریب اور پرخطر ایک سمندر کی طرح جو بڑھتا ہوا آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بینکنگ کو آج ہم اسلامی بینکنگ کہتے ہیں، کہیں یہ 2027 میں ہمارے لیے یہ تو ہمارے سر کا تاج تو نہیں بننے والی۔ بالکل بنے گا جی۔ مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو یہ خطرہ پڑ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ مفتی صاحب کافی ماشاءاللہ ان کی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل گئی، پس منظر پتہ چل گیا، طے منظر پتہ چل گیا۔ اب ہمیں کچھ اس کا پیش منظر پیش کرنا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2027 میں، دسمبر 2027 میں حکومت IMF کی زیر نگرانی یا زیر کنٹرول، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے فائنینشیل، ان کے زیر کنٹرول رہ کے یہ سارا تماشا رچا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے سارے سیاستدان بھی شامل ہیں، بزنسمین بھی شامل ہیں، علماء کرام بھی شامل ہیں۔ میری مختصر درخواست یہ ہوگی کہ مختصر یہ بیان کریں کہ جو ان کی دینی تعلیم تو اپنی جگہ مستند ہے، بیک گراؤنڈ بھی اپنی جگہ مستند ہے، لیکن جو انہوں نے آبزرویشن کی ہے اسلامی بینکنگ جس کا نام لیتے ہیں، اس کو نام نہاد اسلامی بینکنگ میں کہتا ہوں، سارے علماء کرام ہمارے کہتے ہیں ان کے خلاف ہیں جو بھی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کیا چیزہ پوائنٹ صرف مختصر مفتی۔ میں اپنی اس جو موجودہ جس کو مروجہ نام نہاد اسلامی بینکاری کہا جاتا ہے، اس پر میرا آج سے تقریباً PhD کرنے سے پہلے، کیونکہ میں نے اسلامی فینانس پر PhD طرح نوٹ فرمائیں، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اسلامک فینانس یعنی کہ کھلا بہت ہی تھارولی ٹاپک ہے، بہت ہی اس میں مزید تفصیل ہے بہت زیادہ، تو اس ٹاپک پر بات کرنا یا اس پر یعنی محنت کرنا یہ بہت آسان کام نہیں تھا۔ جی بالکل۔ اور پھر اس مروجہ موجودہ اسلامی بینکاری کے اوپر جو سودی اشکالات تھے، اس کا بغیر کسی تعصب کی اور بنظر غائب اس کا مناظرہ اور اس کا پھر جو تجزیہ ایکسپلورنگ اور اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن جو کرنی تھی، وہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس کام سے پہلے تو میں اس اسلامی بینکاری کو اپنے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ تھے، میں یہی سمجھتا رہا کہ جب میں کویت میں تھا اس وقت جب یہ اسلامی بینکاری کا سب سے پہلے اسلامی تکافل جب پیش کی گئی تو بڑے خوشی سے ہم نے اس کو قبول کیا، لیکن مجھے قرآن مجید کی یہ آیت بڑے کھلے طور پر بین جس کو کہا جاتا ہے، یہ اسلام کا اور قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ایک کھلی کتاب ہے اور اس کے اعجازات ہر زمانے میں نکھر کے آنے والے ہیں، کہ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کے عجائبات کھلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ آیت پڑھی کہ جو لوگ یاکلون الربا، جو کہ ربا یعنی سود کھاتے ہیں یا سود کے سپورٹر ہوتے ہیں یا سود کو فروغ دیتے ہیں، قرآن یہ ساری تشریح کرتا ہے اس کی، یتخبط الشیطان من المس، روز قیامت جب وہ اٹھیں گے تو حواس باختہ ہوں گے، جی بالکل، یہاں تک کہ مخبوط الحواس ہوں گے، جیسا کہ کوئی جن نے ان کو مس کر رکھا ہو۔ یقین کیجیے حضرت قبلہ محترم مکرم بھائی عبدالرزاق صاحب، میں نے اس کا عملی طور پر پریکٹیکلی اس کا اثر اپنے وجود پر خود محسوس کیا اس وقت جس وقت میں نے اسلامی تکافل کی یہ فارم فل کی، اور میں نے 1.5 لاکھ کے فارم فل کیے تھے۔ اس دن سے لے کر پورے
تقریباً 1.5 سال تک مجھے ذہنی کشمکش اور تکلیف رہی، اللہ، اور میں نہیں سمجھ پا رہا تھا. میرے میڈیکل رپورٹس، میری زندگی کے سارے معاملات بالکل درست تھے، جی، اور کسی قسم کی کوئی میڈیکل انفٹ ہونے میں کوئی ایسی کوئی بات تھی نہیں. اب بھی میں فٹ ہوں، لیکن اس وقت مجھے پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ یتخبط الشیطان الناس، ایک دن میں درس قرآن دے رہا تھا تو اس پر میں نے سوچا، میں نے ایک غیبی اثرات تھے نا آپ جی کے جی اوپر. جی میں نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قیامت کے دن یتخبط الشیطان الناس، بلکہ جو سود خور ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی اس جیسی تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ. تو میں نے پھر اس کے بعد توبہ کی، جی جی، اور جب سے توبہ کی الحمدللہ اس دن سے میری ذہنی صلاحیت اور میری طبیعت میں نکھار پیدا ہوا. اور میں آپ کو حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سودی کاروبار کا حصہ ہیں یا سودی کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، ان کی زندگیاں کبھی آسودہ نہیں ہو سکتی کسی نام سے بھی. جی، کسی صورت میں بھی، کسی صورت میں بھی، کسی نام سے بھی، کسی نام سے بھی، اسلامی نام نہاد بینکاری کی شکل میں ہو. جی جی. یہ تو اور زیادہ خطرہ فساد ہے کہ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے ہیلہ گناہ. اب اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر اس کا ہیلہ اور اس کی کوئی ایسی تعویل کرے جو غلط تعویل ہو، وہ تو ایسے ہے جیسے یہود کے ہاں یوم السبت کا دن ان کو روکا گیا تھا، انہوں نے اس دن تو شکار نہیں کیا، کھڈے مار کے انہوں نے پانی اکٹھا کر لیا. آج بھی یہی صورت اختیار ہو رہی ہے کہ ہمیں سود سے بچانے کے لیے ہمیں ہیلے اور وسیلے دیے جاتے ہیں. کیا ان کے یہ ہیلے اور وسیلے کیا ان کی اپنی عقل اور فہم میں نہیں آتے کہ آپ اتنے دیانتدار ہو کے اگر اسلامی اور دینی آپ نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے، لیکن اس نظام کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو آگے لے جانے والا کون ہے؟ مولانا مفتی صاحب، میری گزارش صرف یہ تھی کہ آپ عوام کی سہولت کے لیے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اس میں کیا کیا اشکالات تھے آپ کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں. یہ بتا دیں کہ جو آپ نے پی ایچ ڈی کی اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی جو کہ اسلامی اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں تو اس موقع پر اگر مجھ سے پوچھیں تو حارث عرفان جو کہ ایک ماہر اسلامک بینکنگ کا جو ایک فائنانسنگ کے گلوبل ریڈنگ ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، اور ایکس سی ای او آف اسلامک سبسڈری کے یو کے اسلامک جو فن ٹیک کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. میری کتاب ان کے پاس ہے. جی ماشاءاللہ. میں ان کے اس دعوے کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک جو 4 بنیادی چیزیں جو اس میں یعنی کہ انڈیکیٹ کیے ہیں. خواتین حضرات، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، سوری فار انٹرپشن مفتی صاحب، کہ حارث عرفان جو ہے ایک پاکستانی فیملی وہاں پہ سیٹلڈ ہے، ان کا چشم و چراغ ہے، اس کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے اسلامک فائنینس کے اندر، اور اس نے مکہ ٹاور کا بھی اسلامک فائنینس کا سارا سسٹم بنایا تھا. ماشاءاللہ. وہ بارکلیز بینک کا چیف ہیڈ آف اسلامک فائنینس رہا ہے اور ڈوچے بینک کا چیف رہا ہے اسلامک بینک کا. تو اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اب وہ بالکل توبہ کر چکے ہیں. اور ان کی کیپشن کے اوپر ہی میں نے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہوا ہے کہ اسلامی بینکنگ قطعی طور پہ حرام ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ایک فراڈ ہے. جی بتائیے آپ. میں اس موقع پر سامعین کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے اکابر علماء کرام کی عزت، احترام اور ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ اور سسپینس کا شکار نہیں ہے. ہم ان کے تقوی پر کوئی گزند کرنے کے لیے یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات کہنے سے اعتراض کریں گے. ان کو بھی دھوکہ دیا گیا. جی، ان کو بھی دھوکہ دیا گیا. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اکابر علماء کرام جب تک کہ جو اسلامک بینکاری کا نظام لے کے آئے ہیں، اگر وہ جب تک فائنانسنگ کے اور بینکنگ کے جو ایک اسٹاک مارکیٹنگ ہو گئی، اس کا گلوبل مارکیٹنگ ہے، اس کے علاوہ اور ٹریڈنگ ہے دنیا میں، اب ایسی ٹریڈنگز آ گئی ہیں کہ جن کا شدھ بدھ کسی عالم دین کو نہیں ہے. بالکل. اور حقیقت کہہ رہا ہوں نہیں ہے. اب میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب تک مجھے اس کا شدھ بدھ نہیں تھا میں ان پر اتفاق کرتا رہا. فتوے اور 12 سال اپنے الغانم سنیان الغانم کویت کی اس سٹیج پر ہزاروں کی کمیونٹی کو ہم خطاب کرتے تھے، جس میں ہم ان کو اس طرح بریف کرتے، حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کرے. تو اب یہاں پر پہلی بات یہ بینک جو حارث جو اپنے عرفان صاحب ہیں، انہوں نے جو اس میں سیدھا الفاظ میں انہوں نے کہا کہ بینک کیسے یہ ہمارا معاشی قتل کر رہا ہے. بڑا ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے ایک ہی لفظ میں بات کی ہے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بینکنگ جو روایتی ہے وہ کیا ہے، اور میں یہ نہیں بتاتا کہ اسلامی بینکنگ کیا دیتی ہے. میں ان دونوں کو الگ کر کے اس کے پیچھے اس بیک گراؤنڈ کو پیش کرتا ہوں کہ جو بینک کا اصل مقصد ہے، جو بینک کا اصل کاز ہے، جو بینک جس کے اوپر اپنی پوری کی پوری اس نے اپنی بلڈنگ کو انہیں بلڈ کیا ہوا ہے، انہیں کہ وہ صرف اور صرف احتسال ہے، معاشی استحصال ہے.
اوہ اچھا، استحصال، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں۔ ایکسپلائٹیشن، اس میں تو آج کا کوئی بھی بینکار ہو یا کوئی عام فہم رکھنے والا مسلمان انسان ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بینک کا وجود ہی استحصال کے نظام پہ قائم ہے۔ اور وہ گنتی کے چند لوگ ہیں سر۔ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ اس کی عام فہم مثال اگر سمجھنا بھی چاہیں، اگر کوئی شخص کسی بینک سے جا کے، اسلامی بینک لے لو، چلو اس روایتی بینک کو چھوڑو، کنونشنل بینک کی بات ہی نہیں کرتے، ایک اسلامی بینک سے بھی اگر کوئی گاڑی لیتا ہے یا مکان لیتا ہے یا کوئی مشینری لیتا ہے، اور بظاہر وہ اسلامی بینکاری کے اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر لے رہا ہے، مثال کے طور پہ مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، مرابعہ ہے، ٹھیک ہے، اجارہ ہے، یہ 4 چیزیں ہیں اسلامی بینکاری کی بنیاد۔ اب آئیے اسلامی بنیاد میں یہ واقعی امپلیمنٹ ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہو رہی نا، تو یہی تو بات ثابت کرنی ہے امت کو کہ ہمیں آج کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے، امت کو کیوں ایک فراڈ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اسلام کا نام لیبل لے کے کیوں ہمیں ایسے گناہ عظیم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جس میں اللہ کے ساتھ اور اس کے اصول کے ساتھ اعلان جنگ ہو۔ اب یہاں میں ایک مختصر یہ لفظوں کو پورا کر لوں تاکہ اس میں عوام الناس تک یہ بات تو پہنچے کہ جن اصول و ضوابط اور شرعی و فقہی اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے اکابر علماء کرام نے اپنی طرف سے جو ان کا نیت کے اندر نہایت ہی نیک نیتی سے، دیانتداری سے، امانت داری سے انہوں نے اس کا ڈھانچہ اسلامی پیش کیا، کیا آج وہ امپلیمنٹ بھی ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اسلامی اصول و قواعد فقط کافی نہیں ہوتے، کیونکہ اسلامی اصول و قواعد کا تعلق صرف اور صرف اسلامی بینکاری سے ہے۔ جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اسلامی بینکاری کے MOF سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، کیا وہ اس ایگریمنٹ میں بھی اسلامی قوانین نافذ ہیں؟ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کیبور سے فکس اور جامد شرح سود حاصل کرنے کے مترادف ہیں، پابند ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، میں اس پہ بتا دوں کہ بینک آف انگلینڈ کے جو انسٹرکشنز ہیں اسلامی بینکاری کو UK کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلامی بینکس جو ہیں ان کو پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر یا شرعیہ بیسس کے اوپر قطعاً اجازت نہیں ہے کاروبار کرنے کی۔